बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की आबादी का 22% ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। आलमी बैंक के मुताबिक हालिया सैलाब की वजह से तकरीबन 90 लाख ऐसे अफराद हैं जिनका ख़त गुर्बत से नीचे जाने का ख़दशा आलमी बैंक ने ज़ाहिर किया था। इसलिए शायद ये आदाद शुमार जो मैं आपके सामने रख रही हूँ इसमें मज़ीद इजाफ़ा भी हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अपने रिकॉर्ड पे पहुंच गई है, बुलंद तरीन सतह है, 38% से ज़ायद महंगाई है। जो आम लोग हैं उनकी कम से कम उजरत हुकूमत ने तो तय कर दी 32,000, लेकिन क्या जो तमाम इदारे हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो अपने मुलाजमीन को 32,000 जो कम से कम उजरत है वो देते भी हैं या नहीं देते? इस हवाले से भी जो आदाद शुमार हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। तकरीबन 80% ऐसे अफराद हैं जिनको हुकूमतों की तरफ से तय करदा कम से कम उजरत कभी नहीं मिली। इसी तरह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में एक इदारे ने सर्वे किया जिसमें उन्होंने कहा कि 95% अफराद को ये डर है कि उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान में नौजवान और पाकिस्तान में जो गरीब ख़ानदान हैं वो मायूस हों तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर हम PDM हुकूमत के दौर की बात करें तो जनाब तकरीबन 12,21,000 नौजवान जो हैं वो बहुत कलील अरसे में पाकिस्तान से बाहर चले गए रोज़गार की तलाश में, क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके नहीं हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। रियासत ने कुछ पॉलिसियाँ अपनाई, कुछ इदारे कायम किए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऐसा ही एक इदारा है जो कम आमदन वाले ख़ानदानों की कफ़ालत करने का एक प्रोग्राम है, जिसमें ऐसे ख़ानदान जहाँ पे शायद मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह को मिला भी लिया जाए, इसके बावजूद ना वो घर के किराए दे सकते हैं, ना बच्चों की तालीम के लिए उनके पास वसाइल होते हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं इन तमाम ख़ानदानों को रजिस्टर किया गया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, और अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक नए चेयरपर्सन की तैनाती हुई है जो कि पाकिस्तान के अगर हम समाजी रहनुमाओं का जिक्र करें तो उस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम नज़र आता है डॉक्टर अमजद साकिब का, जो कि खुवत फाउंडेशन के सरबराह रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस जो बिला सूद कर्ज़े हैं, छोटे कर्ज़े गरीब ख़ानदानों के लिए, ताकि वो अपने रोज़गार कायम कर सकें और अपने आप को तंगदस्ती और मुआशी जो हालात हैं, ये बदहाली के हालात हैं, इनमें से निकाल सकें। तो आज के पहले हिस्से में प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी डॉक्टर अमजद साकिब साहब से, जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और ज़ाहिर है आप इस फील्ड को बहुत करीब से पहले से देखते रहे हैं, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन बनने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में वो मुआशी बदहाली है। इस वक्त 22% से ज़ायद आबादी पाकिस्तान की ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो क्या आप विज़न लेके आ रहे हैं? आपको आई नो कि कोई नया विज़न ड्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस काफ़ी अरसे से। जी थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें एक ऐसी ज़िम्मेदारी दी जो हर पाकिस्तानी जिससे ओहदा बरा होना चाहेगा कि हम इस मुल्क से गुर्बत कैसे करें और सपोर्ट कैसे करें। देखें, ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम जो है ना, ये पॉवर्टी एलिविएशन नहीं है, दिस इज़ एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ताकि जो लोग ख़त अफलास से नीचे हैं उनको किसी हद तक सपोर्ट और एक इमदादी निज़ाम फ्राहम किया जाए जिससे वो गुर्बत से बाहर आ सकें, या उनकी जो गुर्बत से बाहर आने की कोशिश है वो सप्लीमेंट हो सके, कॉम्प्लीमेंट हो सके जी। तो हम तो जो भी काम कर रहे हैं पहले से ही गरीबों के साथ काम कर रहे हैं। मैं उस दर्द से बखूबी आशना हूँ जो उस माँ के दिल में है जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाता, जिसके बच्चे को रात को पूरा खाना नहीं मिलता, जिसके सर पे छत नहीं है, जिसको दवा नहीं मिलती। तो ये सारे के सारे अहदाफ इंशाअल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, दुनिया में ऐसे प्रोग्रामों की नज़ीर नहीं मिलती। और इस प्रोग्राम को जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो अपना विज़न है और जो हमारा बोर्ड है उसके जो मेंबरान हैं उनके साथ मिलके हम देखेंगे कि इसको और कैसे अच्छा और कैसे बेहतर और कैसे कारआमद बनाया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का जो भी विज़न होगा, और फिर इसको इस तरीके से हम इस्तवार करना चाहेंगे कि इसमें शफाफियत हो, इसमें एक्सपेंशन भी हो और इसका इम्पेक्ट भी हो। और फिर सबसे बड़ी एक और भी चीज़ है जो हम चाहते हैं, मैं कम अज़ कम चाहता हूँ, मैं अपने साथियों से इंशाल्लाह इसके सिलसिले में मशवरा हम करेंगे कि इसकी एग्ज़िट स्ट्रेटजी भी हो, कि जो
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مدد لیتا ہے کیا وہ 10-20 سال مدد لیتا رہے گا، یا کوئی ایسا مقام بھی اس کی زندگی میں آئے گا جب وہ مدد لینے کی بجائے مدد دینے والا بن جائے؟ تو یہ مقصد ہے اصل میں، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ کچھ جو ہمارے طبقات ہیں ان کی طرف سے کافی تنقید بھی ہوتی رہی ہے اس کے ماڈل کے اوپر، اور یہ جو آپ ایگزٹ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، آئی تھنک کہ اگر یہ آ جاتی ہے تو یہ اس تنقید کا جواب ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیش سپورٹ جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ میں کیونکہ بہت سارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری سے ایک صحافی کے طور پہ ملتی رہی ہوں، اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ ظاہر ہے کیش سپورٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس اور ایکسپرٹیز ہے قوت فاؤنڈیشن کے تحت، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سپورٹ ماڈل ہے اس میں کچھ انوویشن بھی لانے کی ضرورت ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ مختلف رائے ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن کیش سپورٹ بھی اہمیت رکھتی ہے، کنڈیشنل کیش سپورٹ بھی اور انکنڈیشنل کیش سپورٹ بھی اہمیت رکھتی ہے، پھر سکل کی انہینسمنٹ یا ڈیولپمنٹ یا ایجوکیشن، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پیکج کے تحت دی جانی چاہیے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اصل میں مینڈیٹ کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا۔ تو یہ انکم سپورٹ ہے تو اس میں اور کون کون سی چیز ہمیں ان لوگوں کو اپنے گلے سے لگانا ہے جو ترقی کی اس سفر میں پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایک کارآمد شہری پروڈکٹیو پارٹنرز بن سکیں، اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور نمبر جو ہے وہ اس طرح سے ضرور بڑھ سکتا ہے کہ اگر کوئی مزید خط افلاس سے نیچے آتا ہے تو اس کو مدد ملنی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بھی سوچ بچار کا عمل ضروری ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ہیں کیا کوئی وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں؟ تو یہ سوالات ہیں۔ تو ابھی قبل از وقت ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے، اپنے بورڈ کے میں امپیکٹ کیا نکل رہا ہے، اور ہماری جو خط افلاس سے نیچے لوگ ہیں ان کی تعداد میں کمی کتنی آ رہی ہے، یا ان کو کوئی سہارا بھی ساتھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ ڈاکٹر صاحب جو ایک اور بات ہے، ظاہر ہے ابھی تو آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی آپ چیئرپرسن تعینات ہوئے ہیں، آپ نے ابھی ادارے کی ایس او پیز مینڈیٹ ہر ایک چیز کو اثر نو دیکھنا ہے، لیکن اگر میں جنرلی بات کروں تو پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر جا رہے ہیں، اور بہت سارے ماہرین کو یہ تشویش ہے کہ شاید پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں اور کوئی موٹیویشن اور ہوپ بھی نہیں ہے نوجوانوں کے لیے کہ کوئی امید ان کو دلا دے کہ یہ تھوڑا سا کڑا وقت ہے، یہ کڑا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی امید آپ کے پاس ہے؟ کیونکہ آپ جن فیملیز کے ساتھ جی بالکل، میرے پاس تو ہمارے دامن میں تو امید کے پھولوں کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، اور ہم تو امید پہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ ہر آنے والا سورج اس امر کا اعلان ہے کہ خدا ابھی اس دنیا سے مایوس نہیں ہوا، تو ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد سے آپ غربت سے نہیں نکالیں گے، نوجوانوں کو آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنس کے ذریعے سے نکالیں گے، آپ ان کو وہ ریلیونٹ ٹو دی انڈسٹری آئی ٹی کی ٹریننگز دیں گے جس سے وہ فورن ایکسچینج کمائیں گے۔ کم از کم اگر آپ 25,000 بچوں کو ہی ٹرین کر دیں تو وہ $1 بلین کا زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر $100 بلین کا زر مبادلہ کمانے کی گنجائش ہے۔ تو یہ کہنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شکست خوردگی کی علامت ہے کہ ہمارے ہاں جابز نہیں ہیں۔ آئی ٹی سروسز میں اس قدر سکوپ ہے، ایگریکلچر میں اس قدر سکوپ ہے، لائف سٹاک فشریز میں اس قدر سکوپ ہے، مائننگ میں اس قدر سکوپ ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے پروگرام ایک کمپریہنسو انداز میں ان کے درمیان ایک اس طرح کا اشتراک عمل ہو تو یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ جو مایوسی ہے یا بددلی ہے وہ دور ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ جو کونسل بنی ہے، یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے FCSIC، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے یہ معاملات، کیونکہ جن شعبوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تقریباً کوارڈینیشن انہی شعبوں کے مابین ہے، جس میں کچھ آئی ٹی کے انیشیٹیوز ہیں، مائننگ کا کام ہے، دوسرے گرین ریولوشن کی طرف بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کوارڈینیشن اور یہ میکنزم کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر
ہم یہ پوٹینشیل نکال پائیں گے جو پاکستان میں موجود ہے؟ ایبسلیوٹلی، اس میں اللہ تعالیٰ انہی کے اوپر کام ہوگا، اور پھر آنے والی حکومتیں اسی لائحہ عمل کو آگے لے کے چلیں گی، تو مجھے یقین ہے کہ سحر دور نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو ایک اور بات بڑی ضروری ہے وہ اس سماجی رویوں کی بھی ہے۔ پاکستان میں پتہ نہیں میں یہ درست تاثر آپ کے سامنے پیش کروں گی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ تاثر ہے۔ اگر آپ دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کے ہاں ویلیو ایڈیشن اب کم ہے۔ ہم ایکسپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔ ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش ہے، وہ ویلیو ایڈیشن کرتا ہے۔ سو اس سے شاید یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں بڑی سہل پسندی ہے، اور پھر جو پاکستان میں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہے، جو اپروچ ہے، جو لائف سٹائل ہے، وہ بڑا سپرفیشل ہو گیا۔ اور ہماری کمیونٹی کا بھی اس میں ظاہر بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے مطلب ہم تو جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ سادگی، اور وہ تو ایسے میسیجز ہمارے لیے چھوڑ کے گئے کہ ہماری زندگیاں بڑی آسان ہو سکتی تھی لیکن ہم نے مشکل بنا لی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے پبلک ڈسکورس میں؟ دیکھیں، آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس میں ویلیو ایڈیشن نہیں کر رہے، یعنی ہم کپاس اگر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کپڑا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویلیوز کا ایک جو ڈائمینشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری اخلاقی اقدار کیسی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں، ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سماجی اور معاشی جو معاملات پر گہری اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز پھر یہ بھی آپ نے بتا دی کہ ہم نے اپنی طرز زندگی کو اتنا پرتعیش کر لیا ہے کہ ہم سادگی سے دور ہٹ گئے ہیں۔ اب شادی پہ جہیز دینا، شادی پہ بڑی بڑی دعوتیں دینا، خوبصورت کپڑے پہننا، یہ ایک مثال ہے۔ تو ان تینوں حوالوں سے بھی ہمیں ایک بڑی جامع حکمت عملی بنانی چاہیے کہ ایک تو طرز زندگی سادہ ہو، نمبر 1، نمبر 2 اخلاقی اقدار کی پیروی کی جائے، اور ہمیں یہی نہیں سوچنا کہ میری ہی خوشیاں ہیں، ہمیں اوروں کے لیے بھی زندہ رہنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریسرچ کی جائے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اتنا آگے بڑھا جائے کہ ہم اپنی وہی چیز جو ہم کم قیمت پہ بیچتے ہیں اس میں تھوڑی سی ویلیو ایڈ کر لیں۔ تو یہ جو تینوں چیزیں آپ نے ادر دین بسپ کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کے لیے بھی مجھے یقین ہے کہ جب تک ہم پوری قوم کی حیثیت سے نہیں سوچیں گے تو صرف حکومتوں کی تو ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی اقدار میں بہتری یا سادگی اختیار کرنا، یہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے، یہ تو فرد سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ بسپ میں تھوڑا سا ٹائم گزار لیں گے، بسپ کے حوالے سے تو ہم تب آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے۔ آج تو ہم ظاہر ہے آپ کی جو سماجی خدمات ہیں اور جو آپ کی ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پہ بھی اس معاشرے میں بہت کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ جی، پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ خیرات اور صدقہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت مخیر خواتین و حضرات ہیں، لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہمارا جو غربت کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں۔ تو بریک کے بعد کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ ان افراد کا فائدہ دیا جائے ایسے افراد کو جن کو واقعی میں ضرورت ہے۔ بریک کے بعد جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریک پر جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ صرف حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ظاہر ہے سماج میں تبدیلی، سماجی رویوں میں تبدیلی سپورٹ کرتی ہے حکومت کی پالیسیوں کی، اور اس حکومت میں جو بھی لوگ رہے، ریاست کا ایک ادارہ بنا دیا گیا بسپ، اور بسپ کو اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے، آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں بات کر رہی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ شاید کہیں ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مخیر حضرات ہیں، اور آپ تو ساری زندگی آپ نے ایسے لوگوں کے بیچ میں گزاری ہے۔ تو کیا اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فنڈز لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، لیکن کوئی میکنزم آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ ریاست اس کو سپورٹ میکنزم میں تبدیل کر لے؟
جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ میں بسپ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایک پاکستان صدقات فنڈ بنا دیں جس میں ہر پاکستانی جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے صدقہ وہ دے, 10 روپے دے روز, 20 روپے روز دے, 40 روپے دے, 50 روپے دے. دیکھیں صرف عید کے روز جب فطرانہ دیا جاتا ہے تو پاکستانی قوم کم از کم 60-70 ارب روپے کا ایک دن میں آگے صدقہ دیتی ہے. تو ایک صدقات فنڈ کے توسط سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, ایک بہت بڑی رقم اکٹھی کی جا سکتی ہے. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو جو 470 یا 500 ارب روپے کے لگ بھگ جو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ریاست کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں غریب لوگوں کو, وہ ریاست کے مقتدر اس پاکستان کے مقتدر طبقوں کی طرف سے صاحب ثروت افراد کی طرف سے پیش کیوں نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں اسی کو تو ہم مواخات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آج تو مجھے یہ اور بھی پیغام یاد آ رہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہمیں ان کی کسی روایت کو اپنانا چاہیے. تو یہی وہ روایت ہے کہ جس کے تحت لوگ مل کے دوسروں کی مدد کریں. اگر آپ کہتے ہیں جی 30% لوگ خط افلاس سے نیچے ہیں, تو جو بالائی سطح پر 30% ہیں وہ اس نچلی سطح کے 30% کو اپنا لیں تو پھر غربت تو عجائب گھر میں ہی نظر آئے گی. پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ جو ریاستی پالیسیاں ہیں کم از کم اس میں جو توازن ہے, ایک عام آدمی کے لیے مواقع پیدا کرنا وہ بھی ضروری ہے اور وہ ذمہ داری ہے ریاست چلانے والوں کی؟ جی بالکل ٹھیک. دیکھیں میں نہ سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتا ہوں نہ سوشلزم کی بات کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت انسان, بحیثیت مسلمان میری کیا ذمہ داری ہے؟ میرا دین مجھے کون سا نظام دے رہا ہے؟ میرا دین مجھے دے رہا ہے اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا نہیں ہے, کسی اور کو دے دو. میرا دین مجھے کہتا ہے کہ جو کچھ اس دھرتی پہ ہے وہ رب کا ہے اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. میرا دین مجھے کہتا ہے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا کیوں ہے. تو مجھے اس دین کے حوالے سے اپنا معاشی, سماجی اور اقتصادی نظام تعمیر کرنا ہے. پاکستان سرمایہ دارانہ نظام کے لیے یا سوشلزم کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ یعنی ایک خدا کی ملکیت اور اس کی حاکمیت کا تصور. تو اب خدا کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر چلنا ہی پاکستان کے جو وجود کے لیے ناگزیر ہے. تو وہ کیا نظام ہے؟ ہمیں اس نظام کی تہ تک پہنچنا ہے, اور وہ نظام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں, ایثار کریں, تعصب سے دور ہٹیں, تعلیم حاصل کریں, بڑے خواب دیکھیں, اور پھر دیانت, امانت, صداقت, یہی اقبال کا پیغام ہے, یہی اس وطن کی بنیاد ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ یا سوشلسٹک نظام کی بحث میں جائے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اگر اپنے دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس میں سے کون سا نظام اخذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے پھر یہ جو نظام ہے آگے بڑھے گا. آخر میں مجھے بتائیے کہ اب جو معاشی حالات ہیں, جس طرح سے مہنگائی اپنے ریکارڈ پر ہے پاکستان میں, اسی طریقے سے بے روزگاری کا ڈر ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کوٹ کری تھی ایک سروے جس میں 95% ایسے لوگ جو جابز میں ہیں ان کو ڈر ہے بے روزگار ہونے کا. تو مطلب یہ بہت بڑی تعداد ہے. یہ بڑا الارمنگ ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہو کہ کل آپ کی جاب ختم ہو جائے گی. پھر بے شک وہ چند ہی ایسی خبریں آئیں, لیکن لوگ جو ہیں معاشی تنگ دستی سے خودکشیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری جانب جو ایک تحقیق ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ معاشی تنگ دستی ہی آپ کو چوری, ڈکیتی اور جرائم کی طرف لے جاتی ہے. اور شاید وہ کہا جاتا ہے کہ غربت بہت ساری برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے اگر آپ اس کو ٹیپ نہ کریں اور اس کو ریاست کے طور پہ پکڑ نہ لیں. تو ایسے ماحول میں کیا میسج ہوگا آپ کا بحیثیت چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور جو آپ کی اخوت فاؤنڈیشن جس کا ظاہر ہے ایک نام ہے اور ان کا کام ہے, اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کی جس طریقے سے مدد کی ہے, وہ آبویسلی آپ کی جو ایڈوائز ہوگی, آپ جو میسج دیں گے وہ لوگ سننا چاہیں گے, اور اللہ کرے کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں. جی ارشاد. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کے اوپر تو ہم جتنے بھی آنسو بہائیں وہ کم ہیں, لیکن مہنگائی ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور بے روزگاری بھی ایک عالمگیر مسئلہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو موجود ہیں, دنیا بھر میں موجود ہیں, لیکن جن ممالک نے ان امور یا ان مسائل کا مقابلہ کرنا ہے ان کے اندر سب سے پہلی خوبی ہونی چاہیے امید, حوصلہ, اعتماد, یقین
اور باہمی امداد کا ایک نظام، پھر اس کے اوپر ریاستی نظام کی جو ہے ذمہ داریاں وہ تعمیر ہوتی ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکلات میں خوف جو ہے نا، جب تک آپ خوف پہ قابو نہیں پائیں گے یا خوف کو تسخیر نہیں کریں گے، آپ زندگی میں خوبصورتی یا زندگی میں آسانی یا زندگی میں خوشی تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اس خوف کے اوپر ہم نے قابو پانا ہے کہ یہ جو مایوسی کا خوف ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں اخوت کی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، 60 لاکھ قرضے دیے ہم نے، 6 ملین، اور 2.5-3 کروڑ افراد ہیں، 210 ارب روپے کی رقم ہے، لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور 99.9% کی شرح سے رقم واپس کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ابھی جو رقم واپس آ رہی ہے اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ کاروبار چل رہے ہیں تو رقم واپس آ رہی ہے نا۔ بالکل ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام نہ کرنا پڑے اور ہمیں خود بخود من و سلوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش ہو جائے، محنت کریں۔ میں آج ایک بچے سے ملا ہوں، ایک دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا ہے، اور اس نے پچھلے 4 سال میں $5 لاکھ کمائے ہیں آئی ٹی سے۔ طلحہ نامی یہ بچہ، یہ میں کیوں نہیں باقی لاکھوں لوگ طلحہ بنتے؟ تو ہمیں کوئی رستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں حوصلے اور تدبر سے آگے بڑھنا ہے۔ ہم آج بیج بوئیں گے نا جی، تو اس کی فصل کچھ عرصہ کے بعد کاٹیں گے۔ پیغام میرا امید کا ہے کہ جب تک ہمیں امید ہے، جب تک ہمیں خود پہ یقین ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ مشکلات کم آہستہ آہستہ ضرور ہوں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب، آپ نے ہم سے بات کی۔ یقیناً پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پر ایسے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے غربت کا خاتمہ کیا، بالخصوص اگر چائنا کی بات کی جائے تو 4 دہائیوں میں وہاں سے جس طرح سے غربت کو ختم کیا گیا ہے وہ بھی ایک ماڈل ہے۔ پاکستان کے پاس بہت سارے اور بھی تجربات ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمارا ملک۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا صاحبہ۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں اب ہم بات کریں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ یہ خطاب پاکستان کی فارن پالیسی کا نقشہ تھا یا اس میں کچھ ایسی گفتگو بھی تھی جو اس فارن پالیسی میں تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے اندرونی چیلنجز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، بیرونی خطرات کا بھی ذکر کیا۔ بھارت کی اندھتوا پالیسی پہ انہوں نے تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف بھارت کے لیے نہیں، بھارت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ پورے خطے اور بالخصوص جو ہمارے خطے کا امن ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں جو در اندازی ہے اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان جس طریقے سے وہاں کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی نگران وزیر اعظم کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو طالبان زور پکڑ رہے ہیں اور دہشت گرد کارروائیوں میں تیزی نظر آ رہی ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس پورے خطے کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر پر بہت ہی مؤثر انہوں نے پاکستان کی جو پالیسی ہے، ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور دنیا کو ریئلائز کرایا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کشمیر میں اپنی غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر انسانی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور ایسے وقت میں جب پاکستان بھارت کو ایکسپوز کر رہا ہے، بھارت کا وہ چہرہ جو بھارت نے جھوٹ سے پینٹ کیا ہوا ہے، پاکستان اس کو بے نقاب کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی بار انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ، فورمز پہ پاکستان نے بھارت کی دوگلی جو شناخت ہے، دوگلا چہرہ ہے، اس کے حوالے سے کافی بات کی ہے۔ نگران وزیر اعظم نے پاکستان جس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ پاکستان میں حالیہ سیلابوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے تمام بین الاقوامی برادری سے یہ اپیل کی ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے جنیوا میں پاکستان کی معاونت کے، اب ان وعدوں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک کنٹروورسی بھی ہمیں نظر آئی جب جو فارن کونسل ہے وہاں پہ انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے پاکستان کو چائنا کا اسرائیل کہا، تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی وزیر اعظم پہ، اور یہ تنقید زیادہ تر ہمیں نظر آئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس جو انٹرویو ہے اس کے ایک حصے کو
तकरीबन स्याको सबाक से हटा कर पेश किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ये बावर कराना चाह रहे थे कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए और मगरबी ममालिक के लिए इसराइल बहुत अहम है, इसी तरह पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अहम हैं, और पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात की कीमत पर पाकिस्तान किसी का एलाय नहीं बनेगा, और जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप है वो इस तरह की कंडीशन से पाक होने चाहिए। तो ये जनाब उनका एक जो खिताब था, इस पे हम इसका पस मंज़र और इसका तनाजुर आप डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा साहिबा। मुमताज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो खिताब है इसमें क्या ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का रिफ्लेक्शन है, या इसमें जो तब्दीलियाँ हो सकती हैं मुमकिन है इस फ़ॉरेन पॉलिसी में, कुछ उसकी तरफ भी वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकर साहब ने इशारा किया है? थैंक यू जी। ऐसे है कि प्राइम मिनिस्टर की जो कल की स्पीच थी वो बड़ी जामे थी, और वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती थी। जो हमारी पॉलिसी हमारे रीजन में, हमारे जो हमारे ताल्लुकात हैं हमारे हमसाया ममालिक के साथ, उसकी भी बात हुई, और जो हमें यहाँ पर इस रीजन में कोई खदशात हैं, कोई टेररिज्म का इशू है, और जो इंस्टेबिलिटी है, उसके अलावा जो राइजिंग हिंदुत्व है, और जो कश्मीर का मसला है, उन सारी चीज़ों पर वज़ीर आज़म ने बड़ी खुल के पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। ये पाकिस्तान की पॉलिसी एक मतवातर पॉलिसी है, तो कोई उसमें कोई नई पॉलिसी सच हमने अनाउंस नहीं की है। अच्छा, जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात हैं उस पे कमेंट करते हुए उन्होंने जो फॉरेन काउंसिल के साथ इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जो है वो चाइना का इजराइल है, और उस पर आपने देखा कि बहुत सारी तनकीद भी हुई, लेकिन उनका पूरा जुमला नहीं उसको सामने रखते हुए ये गुफ्तगू बिल्ड की गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बात ये कि हकीकत ये कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो कई दहाइयों पर मुहित हैं, और बहुत ही ऐसे ताल्लुकात हैं जिसमें हमेशा से एक बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम रहा है, और हम दोनों ममालिक ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। ये एक हकीकत है, और ये दुनिया भी जानती है, और यही चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क में हाईलाइट की है। क्या इसको हाईलाइट करने की एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ज़रूरत महसूस की पाकिस्तान ने? मेरे ख्याल में ये जो जिसका आप बात कर रही है वो तो शायद एक सवाल के जवाब में बात हो रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी सीपेक का जिक्र किया। सीपेक को हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि चाइना पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिलेशंस को तो जाहिर करता ही है, लेकिन ये एक ऐसा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो सारे खित्ते के लिए एक प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ दोनों ममालिक के लिए नहीं बल्कि तमाम रीजन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। जिस वक्त में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त में और जब ये मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान की बाकी ममालिक की लीडरशिप से, ऐसे वक्त में कनाडा और भारत उनके ताल्लुकात में कशीदगी है एक किलिंग को लेते हुए, और आप समझती हैं कि जो पाकिस्तान का केस है, जो पाकिस्तान हमेशा से इन प्लेटफॉर्म्स पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय एजेंसियां और भारत के अनासर मुलव्वस रहे हैं, तो ये उसको एक तरह से सपोर्ट मिलती है? देखिए, ये तो हमने आज से नहीं कई सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, और इसके सिलसिले में हमने डोजियर भी पेश किए हैं, और 2021 में जो लाहौर में एक अटैक हुआ था उस पर एक डोजियर हमने यूनाइटेड नेशंस को भी भेजा था, क्योंकि हमारे पास क्लियर शवाहिद मौजूद हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप जानती हैं कि उनका एक हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर भी यहाँ पर पकड़ा गया, जो यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस था।
صحیح. تو لاسٹلی مجھے بتائیے کہ کابل کے ساتھ جو ہمارے اس وقت تعلقات ہیں اور جس طرح کی ایکٹیویٹی ہم پاک افغان بارڈر پہ دیکھ رہے ہیں، اب اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دنیا ریئلائز کرتی ہے کہ افغانستان میں جو انسٹیبلٹی کا سارا عمل رہا ہے اس سے پاکستان کتنے برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اور جو اس میں ظاہر ہے بہت بڑا سٹیک ہولڈر تھا امریکہ کیسے دیکھتا ہے پاکستان میں ایک بار پھر سر اٹھاتی ہوئی دہشت گردی کو؟ دیکھیں، جو افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹیررسٹ گروپس کو ایک نئی لائف ملی ہے، وہ تو ساری دنیا کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے اور باقی ہمسایہ ممالک کے لیے. اور اسی وجہ سے ہم نے بہت زور دیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم بات چیت کر کے ان کے ساتھ مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں اور یہ انشور کرائیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. کشمیر کا مقدمہ ایک بار پھر اٹھایا گیا ہے اور کشمیر کے اوپر پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے، لیکن کوئی پیش رفت بھی آپ سمجھتی ہیں؟ سنس آپ فارن آفس کے جتنے بھی معاملات ان کو کلوزلی دیکھ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں دنیا میں کچھ ریئلائزیشن ہے، کچھ تبدیلی بھی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان نے ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے، وہاں پر ایک جبر کی پالیسی ہے ان کی، اور وہاں پر جو ڈیموگرافک چینجز وہ لا رہے ہیں اس پر پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور ہم اٹھاتے رہیں گے. اور انڈیا کے لیے جو اس طرح کا ایک ڈھونگ رچا رہا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ نارمل ہے، وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ بالکل ایک غلط پکچر وہ پیش کرتے ہیں. اور ایک کتنی بھی وہ کوشش کر لیں، یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا پر یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانی جاتی ہے. آج بھی دنیا کا کوئی ملک انڈیا کے موقف کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ چیز ہمیں اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ یہ چیز کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ دنیا اس پر اسی طریقے سے سالڈلی کشمیر کے عوام کے لیے کھڑی رہے. بہت شکریہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا صاحب ہم سے بات کر رہی تھیں. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.